अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में थोड़ी सी बात होगी कि क्या वाकई हम आवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि 70 साल में हम कुछ लर्न नहीं कर सके, सीख नहीं सके, या हमसे कुछ हो नहीं पाया। तो फैसला आप पे है। आई डोंट नो कि आप मेरी इस डिस्कशन से क्या नतीजा हासिल करेंगे, लेकिन जो भी है मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। जस्ट आफ्टर फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान फ्राम द ब्रिटिश रजीम, 14 अगस्त सन 1947 का दिन हमारे लिए बहुत ही एक मुबारक दिन था। पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए। ग़ुलाम की वो ज़िंदगी नहीं होती, आज़ादी हज़ार नेमत है। ऐ ताहिर ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में खोता है। तो अब अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी का रिज़्क़ दे दिया, शुक्र करना चाहिए हमें। लेकिन हुआ क्या? अयूब खान साहब नज़रिया ज़रूरत के तहत 10 साल हुकूमत कर गए, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन एक काम उनसे हो गया कि उन्होंने बग़ैर कुछ टाइमिंग के 65 की जंग जो थी ना, वो मुदाहलत थी की या जो भी हुआ, वो लड़ के जीत तो ली, लेकिन उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब आ गए। खैर उनके बाद तो उन्होंने यही हाँ को हुकूमत दी, और यही हाँ साहब ने अपने 3 साल में क्या किया कि आधा मुल्क ही जाने दिया। जो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान, उसका नाम बांग्लादेश बन गया। लेकिन उसको बांग्लादेश में तब्दील करने वाला शख्स मुजीबुर रहमान पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के कब्ज़े में था। हम कहते थे ये बहुत गद्दार है। उसके 6 पॉइंट जो हैं वो गद्दारी का एक खुला ऐलान है। तो ये यहाँ भी एक जंग और शिकस्त के एंड पे सरेंडर हो गए और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब आ गए। तो भुट्टो साहब का एक कारनामा समझा जाता है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे ना, उनकी सरबराही कॉन्फ्रेंस उन्होंने लाहौर में मुनक़्क़द करवाई। वो 24 आवर एयरपोर्ट पे रहे, आते रहे बादशाह, इस्लामी ममालिक के सरबराह। कौम बड़ी उस वक़्त डिप्रेस थी शिकस्त की वजह से। एक तकरीबन 90,000 हमारे फ़ौजी कैदी बन चुके थे। तो उस वक़्त इन सरबराहान का आना हमारे लिए बड़ा खुशाइन था। फिर मुझे याद है कि खाना काबा के इमाम जो है, उन्होंने लाहौर में जामा मस्जिद जो है, बादशाही मस्जिद, उसमें इमामत कराई जुमे की नमाज। तो साथ मीनार पाकिस्तान पे भी लोग घरों पे मुसल्ले ले गए हुए थे, उन्होंने वहाँ नमाज अदा की। लेकिन इस सारे हंगामे में उसके पस से पुष्ट, जिसको हम गद्दार कहते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, मुजीबुर रहमान, उसको बड़े खुफिया तरीके से हेलीकॉप्टर में मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया कि जाओ तुम अपना मुल्क पक्का कर लो। अब पता नहीं वो सरबराही कॉन्फ्रेंस हमारे लिए वो एक जाल था या वाकई हमारी इज़्ज़त अफजाई थी। अगर इज़्ज़त अफजाई थी तो ये सब बंदे फिर कश्मीर के पॉइंट पे क्यों नहीं इकट्ठे हुए बाद में? इसका मतलब यह है कि पीछे को और ताकत थी जो काम कर रही थी। सामने भुट्टो साहब थे, उनको कहा गया था क्रेडिट तुम ले लो, ठीक है। अब भुट्टो साहब 7 साल पे रहे और इस तरह उन्होंने कौम का कहा कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आपने 7 साल पूरे करके वो चलते बने। ज़िया साहब आ गए, उन्होंने इस्लाम के नाम का नारा लगाया और कहा कि तमाम आपसी जो है, तमाम मुसलमान जो हैं इधर 5 वक़्त वो नमाज़ पढ़ेंगे। ज़िया साहब खुद भी पक्के नमाजी थे, दीन का नाम लिया। लेकिन उधर क्या हुआ कि उसी दीन की आड़ में हमारे जो नौजवान थे उनको भर्ती करके अफ़गानिस्तान में भेज दिया गया कि आप जाएँ जिहाद करें।
حالانکہ وہ جان نہیں تھا، وہ تو امریکہ کی لڑائی کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ جو نمازیں تھیں یہ ان جہادیوں کو تیار کرنے کے لیے پڑھائی جا رہی تھی کہ جذبہ ایمانی تازہ ہوگا تب بھی لڑیں گے، یا واقعی زیاد صاحب اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ بہرحال ان کا دور بھی ختم ہو گیا جب ان کا جہاز جو ہے وہ C-130 ہوا میں ہی کریش ہو گیا، آج تک پتہ نہیں چلا ہوا کیا۔ بہرحال دیٹس اندر کیس۔ لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ کہ ان کے بعد زیاد صاحب کے بعد حکومت بنی، پھر بعد میں نواز شریف آئے، پھر پرویز مشرف صاحب آ گئے۔ تو پرویز مشرف صاحب نے آ کے پھر جو ادھر وہ 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا، اس میں امریکہ کی وہ سپورٹ کی افغانستان میں، اور وہ افغانستان کے جو تھے لڑنے والے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ وہ جنگ پاکستان میں آ کے شروع ہو گئی۔ پشاور سے آگے ہماری آرمی، ہمارے بندے سب ایسے تھا کہ ادھر پاکستان کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ ادھر کراچی میں دیکھ لیں، اس وقت کی جو MQM تھی اس کے حوالے کر دیا گیا، بتے، ٹیکس، یہ سب کچھ ادھر شروع ہو گیا۔ لوگوں کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلا گیا، کوئی پوچھے والا نہیں تھا، لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا۔ پرویز مشرف صاحب بھی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیاسی بندے آ گئے، عوام خوش ہو گئے کہ اب ہماری حکومت آ گئی، لیکن وہ حکومتیں بھی IMF سے ادھار لے کے آدھا پاکستان نے عوام پہ خرچ کرتی، آدھا اپنے باہر جائیدادیں بناتی۔ اب اس کے بعد ہمارے جناب خان صاحب، عمران خان صاحب آ گئے، انصاف پارٹی، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کی ریاست کی طرز پہ انصاف قائم کروں گا، یہ جو بڑے بڑے کھا گئے ہیں ان سے پیسے پائی وصول کروں گا، اور عوام کو اس دور میں سستا انصاف مہیا کروں گا۔ لیکن آج تک ان کے 3 سال ہو گئے، ایک بھی جو سربراہ ہے اس کو سزا نہیں ہو سکی، نہ اسے کوئی ریکوری ہو سکی، نہ ہی اسے پکڑا جا سکا۔ اینڈ ان کے سائے کے نیچے سے بڑے بڑے، جن پہ خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اربوں ڈالر انہوں نے کھائے، وہ باہر چلے گئے۔ واٹ دے ڈو، دیٹس اندر کیس، کہ انہوں نے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اگر ہتھ کنڈے استعمال کیے اور وہ کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت جینیس ہے، وہ بہت لائق ہے۔ یہ جو ہمارے اس وقت کی جتنی ایجنسی ہیں، لوگ ہیں، یہ سب ان کے مقابلے تو بدھو ثابت ہوئے نا، کہ وہ سیدھا سیدھا نکل گئے۔ ہم کہتے ہیں انہوں نے چکر دیا، چکمہ دیا، تو کون سے ادارے ملوث تھے اس وقت؟ ٹھیک ہے نا، لازمی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوگی یا ہماری حکومت ہوگی، اپنے خان صاحب ہوں گے، سب عدالتیں ہوگی، کیا سب کو وہ اتنا بیوقوف بنا کے نکل گئے کہ وہ اتنے جینیس ہیں کہ ان کو کوئی چیز روک نہیں سکی، اور سب کو پتہ تھا کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو واپسی مشکل ہو جائے گی۔ تو اب 3 سال ہو گئے، کسی سرغنہ کو کوئی سزا نہیں ہو سکی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وہ چیز جو 1947 سے آج تک چلتی آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے میں عوام کو روٹی کپڑا مکان دے دوں گا، عوام اسے ووٹ دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اسلام لے آؤں گا، نمازیں پڑھو اسلام کے نام پہ، عوام اسے ووٹ دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کی ترقی کے لیے سب کچھ، اسے عوام ووٹ دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر میں نہ بنا تو امریکہ چار دوڑے گا، میں نے آپ کو امریکہ سے بچانا ہے، مجھے ووٹ دو، اسے کوئی نظریہ ضرورت کے تحت ہم پہ حکمران نکال جاتے ہیں۔ اپنے عمران خان صاحب آئے، لیکن ان کے 3 سال ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں انصاف کے لیے بہت کچھ کروں گا، لیکن آپ دیکھیں خان صاحب خود باہر نکلے، شہری میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، دیکھیں کتنا سسٹم، اگر ان کے اپنے کیس 10 سال لے رہے ہیں تو عام بندے کا کیا حال ہوگا۔ تو آئی تھنک کہ ہم لوگ جو ہیں عوام، پاکستانی عوام، ان کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے
کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں ایک کے بعد دوسرا میٹھی گولی دے دی جاتی ہے. جیسے بچہ روتا ہے تو ماں اس کے منہ میں چوسی دیتی ہے. عوام جلوس نکالتے ہیں, کوئی نئی چیز ان کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے. لیکن وہی دیکھیں, IMF سے قرضہ لے کے پاکستان چلانا یہ کیا خوبی ہے؟ آپ کسی سے سود پہ بینک سے پیسے لے کے اپنے بال بچوں کا گھر چلاتے رہے تو آپ کی نسلیں وہ ادھار اتاری. یہ کیا ہوا؟ محنت کرے, کمائے, وہ کرے. اب یہ کہیں گے کہ ہمیں تو شروع سے جو بھی حکمران آتا رہا اسے یہ کہا مجھے خزانہ حالی ملا ہے تو ادھار لے لیا. اب وہ اتنا ادھار ہو گیا کہ پاکستان بینکرپسی کے قریب پہنچ چکا ہے. میرے بھائی آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں, اس کا کوئی حل ڈھونڈیں. گلی گلی محلے محلے ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اگر لوگ اس طرح غریب ہوتے رہے تو غریب ہوتا ہے, اس کا ایمان آدھا رہ جاتا ہے. یہ جتنی وارداتیں ہو رہی کس لیے ہو رہی ہے؟ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, کام نہیں مل رہا. ایک بندہ اگر اوپر ٹھیک بھی ہوگا تو نیچے 20 کروڑ لوگ اسے نہیں اس کی کریں گے پیروی, تو وہ اکیلا تو کچھ ہی کر سکتا نا. ہی کین ڈو نتھنگ. تمام ادارے اس کا ساتھ دیں, عدالتیں اس کا ساتھ دیں, افسران اس کا ساتھ دیں, سب ساتھ دیں, پھر پاکستان میں تبدیلی آ سکتی. اگر ہم سب لوگ یہ چاہیں کہ ہم جو مرضی کریں, نہ ٹیکس دینا, کچھ کہ کوئی ہمیں پوچھے نا, تو پھر یہ کس طرح چینج آئے گا؟ تو میرے بھائی پلیز اس وقت آپ بیٹھ کے سوچیں, غور کریں. یہ بیٹھ کے خالی سیاسی گفتگو کرنے کے بجائے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی حل پیش کریں. یہ جو ہے سب لوگ آزمائے ہوئے ہیں. کسی نے ہمیں مکان نہیں دیا, کسی نے ہمیں زمین نہیں دی, کسی نے ہمیں نوکریاں نہیں دی. ہم نے ٹھڈے کھا کے, دوڑ بھاگ کر کے, رشوتیں دے کے سب کچھ اس طرح نوکریاں لی ہوئی ہیں. لیکن بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں, ڈانز ہیں, دے آر اسٹل لائیو. میں کئی ایسے آپ کو مقدمے بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو ہیں وہ دند ناتے پھر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کہاں ہے, پولیس کہاں ہے, ہماری جوڈیشری کہاں, ہمارا ملک جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں عام عوام ہے, ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرنے چاہیے. آئیے ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کس طرح سارا ملک اچھا بن سکتا ہے. اچھا اس طرح بن سکتا ہے, اسٹارٹ فرام آور سیلف. خود اپنے سے تبدیلی لائیں, قسم کھائیں کہ ہم نے کسی غلط بندے کو آئندہ ووٹ نہیں دینا. وہ جو مرضی کہے, ہم نے ووٹ اس کو دینا ہے جو انسان کا بیٹا اس میں کرپشن نہ ہو. صادق اور امین, جسٹ یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں آئندہ ووٹنگ میں. اگر آپ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ووٹ ہی اس کو دینا ہے, اللہ سے وعدہ کر لیں, تو دیکھ لیں جو پھر نیچے سے اوپر تک جو بھی انتظامیہ آئے گی نا, وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. تو یہ آج کا میرا ایک مشورہ ہے. اب آپ اس پہ کمنٹ کریں, سوچیں. اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پھر بات ہوگی, اپنا دھیان رکھیں, گرد و نواح کا دھیان رکھیں. سب کو السلام علیکم. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, ہمیں خوش رکھے, پاکستان ترقی کرے. پاکستان زندہ باد.